2.5-3 महीने तक बशारत का तमाम वक्त मेहनत, कमाई, दुआएं और गालियां नाकारा कार पर सर्फ होती रहीं। थक हार कर उसी मेम के पास गए और मिन्नत की कि खुदारा 500 कम में ही ये कार वापस ले लो। वो किसी तरह ना मानी। उन्होंने अपनी फ़र्ज़ी मफलूकुल हाली का और उसने अपनी बेवकी का वास्ता दिया। रहम की अपील में ज़ोर पैदा करने के लिए दोनों खुद को एक दूसरे से ज़्यादा मिस्कीन और बेआसरा साबित करने लगे। दोनों परेशान थे, दोनों दुखी और मुसीबत ज़दा थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए पत्थर दिल रखते थे। बशारत ने अपनी आवाज़ में मसनूई रिक्कत पैदा करने की कोशिश की और बार बार रुमाल से नाक पोंछी। जवाब में मेम सचमुच रो पड़ी। अब बशारत ने जल्दी जल्दी आंखें पटपटाकर आंख में आंसू लाना चाहे तो उल्टा हंसी आने लगी। मजबूरन 2-3 नहायत दर्दनाक फ़र्ज़ी मंज़र, मसलन अपने मकान और दुकान की कुर्की और नीलामी का मंज़र, और ट्रैफिक हादसे में अपनी बेवक्त मौत की खबर मिलते ही बेगम का झट सफ़ेद मोटी मलमल का दुपट्टा ओढ़कर छन छन चूड़ियाँ तोड़ने और रो रो कर आंखें सुजा लेने का मंज़र आंखों में भरकर खुद पर रिक्कत तारी करने की कोशिश की, मगर न दिल पसीजा न आंख से आंसू टपका। दफ़ातन उन्हें अपने इनकम टैक्स के नोटिस का ख्याल आ गया। उनकी घिग्गी बन गई। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं सच कहता हूँ, अगर ये कार कुछ दिन और मेरे पास रह गई तो मैं पागल हो जाऊँगा या बेमौत मर जाऊँगा। ये सुनकर मेम पिघल गई। आंखों में दोबारा आंसू भर के बोली, ओ डियर, आपके बच्चों का क्या बनेगा, जिनकी सही तादाद के बारे में भी आपको शक है कि 7 हैं या 8। सच तो यह है कि मेरे मियाँ की हार्ट अटैक से मौत इसी मनहूस कार की वजह से हुई थी। उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, इससे तो बेहतर था कि मैं घोड़े के साथ ही गुजारा कर लेता। वो चौंक कर बोली, ओह, यू मीन अ रियल हॉर्स। मेरे पहले शोहर की मौत घोड़े पर से गिरने से वाक़या हुई थी। वो भला चंगा पोलो खेल रहा था कि घोड़े को हार्ट फेल हो गया। वो मेरे शोहर पर गिरा। वो मुझे प्यार से स्टूपिड काऊ कहता था। मेम की एंग्लो सैक्सन नीली आंखों में सचमुच के आंसू तैर रहे थे। बशारत रकीकुल कल्ब वाक़या हुए हैं। जवान औरत को इस तरह आबदीदा देखकर उनके दिल में उसके आंसुओं को रेशमी रुमाल से पोंछने और उसकी हालत बेवकी को फिलफोर ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। ये कहना तो कसर बयानी होगा कि उनके नेहा खानाए दिल की किसी मंजिल में खूबसूरत औरत के लिए एक नरम गोशा था, इसलिए कि यहाँ तो खानाए दिल की तमाम मंजिलें, बल्कि सारा का सारा खानाए वीरान इंतज़ार सैद में एक दीदा बेख्वाब था। इंसान का कोई काम बिगड़ जाए तो नाकामी से इतनी कोफ्त नहीं होती जितनी उन बिन मांगे मशवरों और नसीहतों से होती है जिनसे हर वो शख्स नवाजता है जिसने कभी उस काम को हाथ तक नहीं लगाया होता। किसी दाना ने बड़े पते की बात कही थी कि कामयाबी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फिर कोई आपको मशवरा देने की जसारत नहीं करता। हम अपने छोटे मुँह से बड़ी बात नहीं कह सकते, खैर छोटी भी नहीं कह सकते, लिहाजा हम ये नहीं बता सकते कि हम कामयाब हैं या नाकाम, लेकिन इतना अता पता बताए देते हैं कि अगर हमारे स्क्रू और ढबरियाँ लगी होती तो हमारे तमाम दोस्त अहबाब सारे काम धंधे छोड़ छाड़ कर अपने पेचकस और पाने लेकर हम पर पल पड़ते। एक अपने चौकोर पाने से हमारी गोल ढिबरी खोलने की कोशिश करता, दूसरा तेल देने के सुराख में हथौड़े से स्क्रू ढोक देता, तीसरा शबाना रोज़ की मेहनत से हमारे तमाम स्क्रू टाइट कर देता। आखिर में सब मिलकर हमारे तमाम स्क्रू और ढिबरियाँ खोलकर फेंक देते, महज ये देखने के लिए कि हम उनके बगैर भी फ़कत दोस्तों की कुव्वत इरादी से चल फिर और चर चुक सकते हैं या नहीं। कुछ ऐसा ही अहवाल बशारत का हुआ। कार के हर ब्रेक डाउन के बाद उन्हें बकसरत ऐसी नसीहतें सुननी पड़तीं जिनमें कार की ख़राबियों की बजाय उनकी अपनी खामियों की तरफ ऐसे बलीग इशारे होते जिन्हें समझने के लिए आकिल होना ज़रूरी नहीं। उधर पैदल चलने वाले बशारत को देख देख कर शुक्र करते कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि कार नहीं रखते। नसीहत करने वालों में सिर्फ हाजी अब्दुल रहमान ने काम की बात की। उसने नसीहत की कि कभी इनकम टैक्स के दफ्तर या डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में जाना हो तो कार 1 मील पहले ही खड़ी कर दो, और अगर फैक्ट्री के मालिक हो तो रेडी वाले का सा हुलिया बना लो, नहीं तो साला डॉक्टर लोग एकदम चमड़ी उतार लेंगा और कोरे बदन पे नमक मिर्च की मालिश करा के हवा बंदर भेज देगा। भाई साहब, अपन तुमको बताए देता है, कभी इनकम टैक्स और पुलिस के अफसर या जवान चोरू और पीर फ़कीर के पास जाओ तो सोल्जर के माफिक खाली हाथ हिलाते डबल मार्च करते नहीं जाओ। हमेश कोई डाली, कोई माल पानी, कुछ नज़र नजराना लेकर जाओ, नहीं तो साला लोग खड़े खड़े खाल खिंचवा कर उसमें डान अखबार की रद्दी भरवा देंगा।
سبزہ دیکھ کر جس کی آنکھ میں 200 کینڈل پاور کا چمکارا نہیں آئے، سمجھ لو 16 آنے کلر بلائنڈ ہے یا اولیاء اللہ بنیلا ہے، نہیں تو پھر ہووے نہ ہووے اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے جو نوٹوں پر دستخط کرتا ہے۔ دیگر لوگ تو کار کی خرابیوں اور بشارت کی خامیوں کی طرف بلیغ اشارے کرتے، لیکن خلیفہ کار کے عیبوں سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے اپنا نامہ اعمال کھول کے بیٹھ جاتا اور اپنے کرتوتوں کو کرامات کی طرح بیان کرنے لگتا۔ ایک دن فقیر محمد خان سامہ سے کہنے لگا کہ آج سعید منزل کے سامنے ہماری گھوڑی بالکل باولی ہو گئی۔ ہر پرزہ انّا الحق کہنے لگا۔ پہلے انجن گرم ہوا، پھر ریڈیٹر پھٹ گیا، اس کے بعد پچھلا ٹائر لیک کرنے لگا۔ میں نے ہوا بھرنے کے لیے کار کا ہم عمر پائپ نکالا تو معلوم ہوا اس میں بھی ہوا لیک کر رہی ہے۔ انگریز کی سواری میں رہنے سے کار کا مزاج سوداوی ہو گیا ہے۔ آگرے کے ایک حکیم کہا کرتے تھے کہ عورت سوداوی مزاج کی ہو تو مرد آتشی مزاج چاہیے ہی چاہیے۔ آتشی پہ یاد آیا کہ ناز سنیما کا گیٹ کیپر عبدالرزاق چھیلا کو عاشق ہو گئی ہے۔ کہتا ہے انگلش فلمیں دیکھنے اور نور جہاں کے گانوں سے خون گرمی کھا گیا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے ہاں دستور تھا کہ تماش بینی کے چکر میں کسی کو آبلہ فرنگ ہو جائے تو اسے ٹخنوں سے ایک بالشت اونچا تہمت بندھوا کر نیم کی ٹہنی ہاتھ میں تھما دیا کرتے تھے۔ مشہور تھا کہ نیم کی ٹہنی سے چھوت کی بیماری نہیں لگتی، پر میرے خیال میں تو فقط ڈنڈورا پیٹنے کے لیے ڈھونگ رچاتے تھے۔ خون صاف کرنے کے لیے مریض کو ایسا کڑوا چرائتا پلاتے کہ حلق سے ایک گھونٹ اترتے ہی پتلیاں اوپر کو چڑھ جاتیں۔ اگلے وقتوں میں خود علاج کے اندر سزا پوشیدہ ہوتی تھی۔ مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ اسی لیے دیسی علاج کو حکمت کہتے ہیں۔ یار ان دنوں سالے نیم نے جان عذاب میں کر رکھی تھی۔ گاؤں قصبے کے جرہ شروع سے اخیر تک ہر بیماری کا علاج نیم سے کرتے تھے۔ نیم کے صابن سے نہلواتے، نیم کی نبولی اور بکل کا لیپ بتاتے، نیم کا مرہم لگاتے، نیم کے پتوں کی دھونی دیتے، جوان خون گرمی دکھائے تو نیم کے بور اور کونپلوں کا عرق پلاتے، نیم کا گوند چٹاتے اور ہر کھانے سے پہلے نیم کی مسواک کراتے تاکہ ہر کھانے میں اسی کا مزہ آئے۔ فاسد مادہ نکالنے کے بہانے جونکوں کو آئے دن سیروں خون پلوا دیتے، یہاں تک کہ اگلا چوسا عام ہو جاتا اور حرم زدگی تو درکنار، 2 رکعت نماز بھی پڑھتا تو گھٹنے چٹکنے لگتے۔ ناسور کو نیم کے اونٹتے پانی سے دھارتے تاکہ مرض کے جراثیم مر جائیں، اور اگر جراثیم سے پہلے مریض مر جائے تو گھڑے میں نیم کے پتے ابال غسل میت دے جنازہ نیم تلے رکھ دیتے، پھر تازہ قبر پر 3 ڈول پانی چھڑک کے سرہانے نیم کی ٹہنی گاڑ دیتے۔ دفنا کے آتے تو مرنے والے کی بیوہ کی سونے کی لونگ اتروا کر نیم کی سینک ناک میں پہنا دیتے، اسی نیم کی جس میں جھولا ڈال کر وہ کبھی ساون میں جھولا کرتی تھی۔ پھر اسے سفید دوپٹہ اڑاتے اور ہاتھ میں سروتا دے کر نیم کی چھاؤں تلے بٹھا دیتے۔ جب میں نے واگا بارڈر کراس کر کے ہجرت کی تو دوسرے روز اپنے یار جانی کے ساتھ شالیمار باغ دیکھنے گیا۔ اس نے بتایا کہ پاکستان میں نیم نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی مجھے پاکستان پہ بہت پیار آیا۔ میں وہیں پھوارے کے پاس سجدہ شکر بجا لایا۔ خلیفہ کی مصیبت یہ تھی کہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بوڑھا ہو چلا تھا مگر ڈینگوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑھاپے نے ساری شہوانی قوت زبان میں بھر دی ہے۔ اس کی شیخی بھری داستان سچی ہو یا نہ ہو، اس کے سادہ دل سننے والے ایسے ہیپناٹائز ہوتے کہ انہیں خیال ہی نہ آتا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ کہنے لگا، او یار فقیرہ، گلبیر نٹنی تو آگ بھری چچوندر تھی، اچٹتی سی نظر بھی پڑ جائے تو جھٹ نیم کی ٹہنی ہاتھ میں تھامنی پڑ جاتی تھی۔ اب تجھ سے کیا پڑتا کہ نیم کی ٹہنی تو مجھے بھی لہرانی پڑی۔ ابھی میٹھا برس نہیں لگا تھا، 17واں سال چل رہا تھا کہ فضیتہ ہو گیا۔ تمیزن ایک نمبر اشراف عورت تھی، ایسی ویسی نہیں، بیاہی تیاہی تھی۔ میں اس کے مکان کی چھت پر پتنگ اڑانے جاتا تھا۔ جاڑے کے دن تھے، اس کا میاں اولاد کا تعویذ لینے فرید آباد کیا ہوا تھا۔ میں 4 پتنگیں کٹوا کر چرخی بغل میں دبائے چھت سے اترا تو سامنے کھڑی تھی۔ یار جوانی میں میری حالیت یہ تھی کہ نبض پہ انگلی رکھو تو ہتھوڑے کی طرح بجتی تھی، شکل بھی میری اچھی تھی، بس گھڑی بھر میں موزے کی طرح الٹ کے رکھ دیا۔ میرے مرض کا بھانڈا پھوٹا تو والد صاحب آپے سے باہر ہو گئے، جوتا تان کے کھڑے ہو گئے، بولے میرے سامنے سے ہٹ جا نہیں تو ابھی گردن اڑا دوں گا۔ حالانکہ گھر میں تلوار تو درکنار، کھٹل چھری تک نہیں تھی جس سے نکٹے کی ناک کٹ سکے، پر ان کا روب اتنا تھا کہ میں اپنے رنگین تہمت میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے بتیرا کہا کہ پرانے باجرے کی کھچڑی اور پال کے آم کھانے سے گرمی چڑھ گئی ہے، سنیے تو صحیح،
مشکی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر چڑھنے سے مجھے یہ مرض لگ گیا ہے، تخمرئیاں سے حدت نکل جائے گی۔ پر وہ بھلا ماننے والے تھے، کہنے لگے تخمرئیاں کے بچے، میں نے گڑیاں نہیں کھیلی، تو نے نائیوں کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ماں میرے اور ان کے درمیان ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی۔ بیچ بچاؤ کرانے میں چوڑیاں ٹوٹنے سے اس کی کلائی سے خون بہنے لگا۔ بیچاری دن رات مزدوری کرتی تھی۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، میں نے اس کے چہرے پر ہمیشہ جھریاں ہی دیکھیں۔ اس کے آنسو جھریوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے ماں کے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے ہیں۔ کہنے لگی، میرے لال پر دشمنوں نے بہتان لگایا ہے۔ والد صاحب کو اس وقوعے سے بڑا صدمہ پہنچا۔ شکی مزاج تو تھے ہی۔ کبھی خبر آتی کہ شہر میں فلاں جگہ ناجائز بچہ پڑا ملا ہے تو مجھے کو آگ بھبھوکا نظروں سے دیکھتے۔ محلے میں کوئی لڑکی تیز تیز قدموں سے جاتی نظر آ جائے تو سمجھتے کہ ہو نہ ہو میں درپے آزار ہوں۔ ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ تمیزن نے ایک ہی رات میں داڑھی سفید کر دی۔ خود ان کا بھی یہی خیال تھا۔ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے ٹرین کے گارڈ کی جھنڈی سے بھی زیادہ لہو لہان رنگ کا تہمت بنوا دیا اور ٹہنی کی بجائے نیم کا پورا گدا میرے قد سے بھی بڑا مجھے تھما دیا، جس سے بعد میں نے پتنگیں لوٹی۔ لڑکپن کا زمانہ بادشاہی زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مجھے کوئی حضرت سلیمان کا تخت اور ملکہ سبا بھی لا کر دے دیتا تو وہ خوشی نہ ہوتی جو ایک پتنگ لوٹنے سے ہوتی ہے۔ خیر، اور تو جو کچھ ہوا سو ہوا، پر میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ تمیزن پر میرے چچا جان کسی زمانے میں مہربان رہ چکے ہیں۔ جوانی قسم، ذرا بھی شک گزرتا تو اپنا دل مار کے بیٹھا رہتا، بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ ماں کے سوا کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ چھوٹے بھائی آئے روز مجھ سے جھگڑتے، اس لیے کہ ماں نے ان کے اور والد کے آم اور گھی میں ترتراتی باجرے کی کھچڑی بھی بند کر دی تھی۔ یار فقیرے، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ میاں کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہوئی جتنی میری ماں کو مجھ سے تھی تو اپنا بیڑا پار جانو۔ حشر کے دن انشاءاللہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور مولویوں کی کھچڑی اور آم بند ہو جائیں گے۔ خیر، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس زمانے میں علاج مرض سے کہیں زیادہ جان لیوا ہوتا تھا۔ بات کو گرمی چھانٹنے کے لیے مجھے دن میں 3 دفعہ کدے کے کدے ٹھنڈائی اور گوند کتیرا کے پلائے جاتے۔ 2 وقت پھیکی روٹی کوتمیر کی بے نمک مرچ کی چٹنی کے ساتھ کھلائی جاتی۔ یار کسی دن تلے مکھانے تو کھلا، مدتیں ہوئیں مزہ تک یاد نہیں رہا۔ ماں بڑے مزے کے بناتی تھی۔ یار فقیرے، میں نے اپنی ماں کو بڑا دکھ دیا۔ خلیفہ اپنی ماں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گیا۔ وہ اپنے موجودہ منصب کے لحاظ سے ایک ڈرائیور اور نائی کے فرائض انجام دے رہا تھا، لیکن اس کا دل ابھی تک گھوڑے میں اٹکا ہوا تھا۔ ایک دن مولانا کرامت حسین سے کہنے لگا کہ جس بچے کے سر پر چپت اور جس سواری کے چابک نہ مار سکو، وہ سواری قیامت کے روز تک قابو میں نہیں آنے کی۔ نادر شاہ بادشاہ اسی واسطے ہاتھی کے ہودے سے کود پڑا اور جھنجل میں آ کر قتل عام کرنے لگا۔ ہمارے سارے بزرگ اسی قتل عام میں گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ گود کے بچوں تک کو بلم سے چھید کر ایک طرف کو پھینک دیا، ایک مرد زندہ نہیں چھوڑا۔ مولانا نے ناک کی نوک پر رکھی اینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا، خلیفہ، پچھلے 500 سال میں کوئی لڑائی ایسی نہیں ہوئی جس میں تم اپنے بزرگوں کو چن چن کر نہ مروا چکے ہو۔ جب قتل عام میں تمہارا بیچ ہی مارا گیا تو اگلی نسل کیوں کر پیدا ہوئی؟ بولا، آپ جیسے اللہ لوگ کی دعاؤں سے۔ بزرگوں میں خلیفہ سب سے زیادہ فخر اپنے دادا پر کرتا تھا، جس کی ساری زندگی کا واحد کارنامہ یہ معلوم ہوا کہ 85 سال کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا پرو لیتا تھا۔ خلیفہ اس کارنامے سے اس درجے مطمئن و مرعوب تھا کہ یہ تک نہیں بتاتا تھا کہ سوئی پرونے کے بعد دادا اس سے کرتا کیا تھا۔ ایک دن رابنسن روڈ کے تراہے کے پاس کار کا بریک ڈاؤن ہو گیا۔ بشارت اسی وقت گدھا گاڑی میں جوت کر لارنس روڈ لے گئے۔ اس دفعہ تو مستری کو بھی رحم آ گیا۔ کہنے لگا، آپ شریف آدمی ہیں، کب تک برباد ہوتے رہیں گے؟ اوچھی پونجی بیوپاری کو اور منحوس سواری مالک کو کھا جاتی ہے۔ کار تلے آ کر آدمی مرتے تو ہم نے بھی سنے تھے، لیکن یہ ڈائن تو اندر بیٹھے آدمی کو کھا گئی۔ میرا کہنا مانے تو اس کی باڈی کٹوا کر ٹرک کی باڈی فٹ کروا لیں، لکڑی لانے لے جانے کے کام آئے گی۔ میرے سالے نے باڈی بنانے کا کارخانہ نیا کھولا ہے، آدھے داموں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ انجن کی ری بورنگ میں 200 روپے میں کر دوں گا، اوروں سے تو 750 روپے لیتا ہوں۔ ری بورنگ کے بعد ایسی کایا پلٹے گی کہ آپ کار کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اور یہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ نئی باڈی فٹ ہونے کے بعد کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا۔
ملزموں کو عدالت میں لے جانے والی حوالاتی ویگن، کتے پکڑنے والی گاڑی یا ذبیحہ خانے سے تھلتھلاتی راسیں لانے والا خونی ٹرک۔ اس شکل کی تو کیا، اس سے دور پرے کی مشابہت رکھتی ہوئی کوئی شے بشارت نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ مستری نے یقین دلایا کہ آپ اسے 2-3 مہینے تک صبح شام مسلسل دیکھتے رہیں گے تو اتنی بری معلوم نہیں ہوگی۔ مرزا بولے، تم بھی کمال کرتے ہو، یہ کوئی بیوی تھوڑی ہی ہے۔ سابق کار یعنی موجودہ ٹرک کی پشت پر تازہ پینٹ کی ہوئی ہدایت چل رے چھکڑے تینوں رب دی آس پر انہوں نے اسی وقت پچارا پھروا دیا۔ دوسرے فقرے پر بھی انہیں اعتراض تھا۔ اس میں جگت یار یعنی پپو کو ہدایت کی گئی تھی کہ تنگ نہ کرے۔ چودھری کرم دین پینٹر نے سمجھوتے کے لہجے میں کہا کہ جناب عالی، اگر آپ کو یہ نام پسند نہیں تو بے شک اپنی طرف کا کوئی دل پسند نام لکھوا لیجیے۔ بشارت نے اس رسوائی زمانہ شعر پر بھی سفیدہ پھروا دیا، جس میں مدعی کے لاکھ برا چاہے جانے کے باوجود وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس حذف و اصلاح کے بعد بھی جو کچھ باقی رہ گیا انہیں قطعاً منظور نہیں تھا، لیکن بے ہنگم باڈی سے قطع نظر ری بورنگ کے بعد جب وہ چلی تو ساری کوفت دور ہو گئی۔ اب وہ اسٹارٹ ہونے اور چلنے میں ایسی غیر ضروری پھرتی اور نمائشی چستی دکھانے لگی جیسی ریٹائرڈ لوگ ملازمت میں توسیع سے پہلے یا بعض بڈھے دوسری شادی کے بعد دکھاتے ہیں۔ باتھ روم میں بھی جوگنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں اور زینے پر 2-2 سیڑھیاں پھلانگتے چڑھتے ہیں۔ پہلے دن صبح 9 بجے سے شام کے 6 بجے تک اس سے لکڑی کی ڈیلیوری ہوتی رہی۔ کار کی دن بھر کی آمدن یعنی 45 روپے کو انہوں نے 365 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 16,425 روپے نکلا۔ دل نے کہا کہ جبکہ کار کی کل قیمت 3,483 روپلی ہے، اسے حاصل ضرب نہ کہو، حاصل زندگی کہو۔ وہ بڑی دیر پچھتائے کہ کیسی حماقت کی، اس سے پہلے ہی کار کو ٹرک میں کیوں نہ تبدیل کروا لیا۔ مگر ہر حماقت کا ایک دن معین ہے، معاً ان کے ذہن میں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے آیا تو وہ بے ساختہ مسکراتی ہے۔ 3-4 ہفتے گاڑی لشتم پشتم چلی، گو کہ کرائے کا وہ روح کو انشراح بخشنے والا اوست نہ رہا۔ 9-10 مرتبہ ورک شاپ بھی بھیجنی پڑی۔ مستری نے پورے 1 مہینے کی گارنٹی دی تھی، البتہ گدھا گاڑی کا کرایہ خود دینا پڑتا تھا۔ گدھا گاڑی والا روزانہ صبح دریافت کرنے آتا تھا کہ آج کہاں اور کس وقت آؤں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بشارت نے اس پر 2 گاہکوں کی خریدی ہوئی 7,000 روپے کی لکڑی لدوا کر خلیفہ کو صبح 10 بجے ڈیلیوری کے لیے روانہ کر دیا۔ دوپہر کے 2 بجے ہوں گے کہ وہ ہانپتا کانپتا آیا، بار بار انگوچھے سے آنکھیں پونچھ کر ناک سے سڑ سڑ کر رہا تھا۔ کہنے لگا، سرکار میں لٹ گیا، سرکار میں برباد ہو گیا، اللہ مجھے اٹھا لے۔ بشارت سمجھ گئے کہ اس کی دائم المرض بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسے تلقین کرنے لگے کہ مشیت ایزدی میں کس کا دخل ہے، صبر سے کام لو، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ کوک کروں تو جگ ہنسے، چپکے لاگے گھاؤ، سرکار میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تو بشارت کا تردد کچھ کم ہوا کہ جو شخص انتہائی حزن و غم کے موقع پر بھی شعر اور محاورے کے ساتھ گریہ وزاری کرے، وہ آپ کی ہمدردی نہیں اپنی زبان دانی کی داد چاہتا ہے۔ جب خلیفہ انگوچھا منہ پر ڈال کر زور زور سے رونے لگا تو انہیں دفعتاً خیال آیا کہ نقصان اس حرام خور کا نہیں، میرا ہوا ہے۔ کہنے لگے، ابے کچھ تو بول، اس دفعہ میرا کیا نقصان ہوا ہے؟ بناوٹی سسکیوں کے درمیان اس نے میرا بھی تو ہے اس طرح کہا جیسے حبیب بینک کے اشتہار میں جب ہر عمر اور ہر صوبے کا آدمی اپنے لہجے میں حبیب بینک کو اپنا چکتا ہے تو ایک بچہ تتلا کر کہتا ہے کہ میلا بھی تو ہے۔ پھر اس نے ساری رودات بیان کی۔ کہنے لگا، گاڑی بہت اوور لوڈ تھی، فرسٹ گیئر میں بھی بار بار دم توڑ رہی تھی۔ سڑک کے موڑ تک تو وہ جیسے تیسے لونڈوں کے دھکوں اور وظیفے کے زور سے لے گیا، لیکن چوراہے پر سپرنگ جواب دینے لگے۔ اس نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آدھی لکڑی اتار کر مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بڑے کرینے سے چن دی اور بقیہ مال کی ڈیلیوری دینے ناظم آباد چلا گیا۔ وہاں پلاٹ پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ڈیلیوری دیے بغیر واپس مسجد آیا تو لکڑی غائب۔ سرکار میں دن دہاڑے لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ اب انہیں اپنی حماقت پر افسوس ہونے لگا کہ 3,500 کی کھٹارا کار میں 7,000 کا مال بھیجنا کہاں کی دانائی تھی۔ کاش چور لکڑی کی بجائے کار لے جاتا، جان چھوٹتی۔ انہیں یقین تھا کہ خلیفہ عادت سے باز نہیں آیا ہوگا، بھری گاڑی کھڑی کر کے کہیں حجامت بنانے یا ختنہ کرنے چلا گیا ہوگا۔ بارہا ایسی حرکت کر چکا تھا۔
جبل گردد جبلی نہ گردد والی کہاوت مان ان کی زبان پر آئی۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد آیا کہ یہ کہاوت انہوں نے پہلی مرتبہ ماسٹر فاخر حسین سے سنی تھی۔ کلاس میں شرارت کرنے پر ماسٹر فاخر حسین نے ان کو بوزنا قرار دینے کے بعد اسی فارسی ضرب المثل کو دہرایا تھا۔ جب بوزنا کہنے کا ان پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تو ماسٹر صاحب نے ان سے بوزنا کے معنی پوچھے، پھر باری باری سب لڑکوں سے پوچھے، کسی کو معلوم نہیں تھے، لہٰذا ساری کلاس کو بینچ پہ کھڑا کر کے کہنے لگے، نالائکوں، میرا نام ڈبو گے؟ بوزنا بے واؤ زے نون ہے، ہائے والی ہے، حلوے اور حرام خور والی ہے نہیں، سمجھے؟ بوزنا بندر کو کہتے ہیں۔ ہائے کیسے زمانے اور کیسے استاد تھے، لغو سے لغو بات کے بھی لغوی معنی بتایا کرتے تھے اور طیش میں بھی تعلیمی تقاضوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ فقط گالی ہی نہیں دیتے تھے، اس کا املا اور مطلب بھی بتاتے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بشارت کہنے لگے کہ ایک دفعہ انہوں نے اردو کے گھنٹے میں املا لکھوایا۔ میں نے ایک جملہ کچھ اس طرح لکھ دیا کہ علماء و فضلاء کو ہمارے ہاں سراخوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ماسٹر فاخر حسین بڑی دیر تک ہاتھ سے پیٹ پکڑ کے ہنستے رہے، پھر اسی ہاتھ سے میرا کان پکڑ کے حکم دیا کہ بلیک بورڈ پر لڑکوں کو لکھ کر دکھاؤ کہ تم نے فاضل کی جمع فضلہ کیسے لکھی ہے۔ میں لکھ چکا تو 5 فٹ لمبی چھڑی کی نوک فضلہ کی ہیب پہ رکھ کر فرمایا، برخوردار آج تمہیں بینچ پہ کھڑا نہیں کروں گا، اس واسطے کہ تم لڑکپن میں ہی علماء کی کنہ تک پہنچ گئے ہو۔ صاحب بات کی تہہ تک پہنچنے اور حقیقت کو کنہ کہنا میں نے ماسٹر فاخر حسین ہی سے سیکھا۔ وہ سیدھے بولٹن مارکیٹ پولیس اسٹیشن رپٹ لکھوانے گئے۔ انچارج نے کہا کہ یہ تھانہ نہیں لگتا، آپ جہاں سکونت رکھتے ہیں اس کے متعلقہ تھانے میں FIR درج کروائیے۔ وہاں پہنچے تو جواب ملا، جناب عالی، جرم کی رپورٹ آپ کی جائے سکونت والے تھانے میں بے شک درج کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ جرم آپ نے کیا ہو۔ آپ رپٹ جائے واردات کے تھانہ متعلقہ میں لکھوائیے۔ وہاں پہنچے تو کہا گیا کہ جائے واردات 2 تھانوں کے سنگم پر واقع ہے۔ مسجد کی عمارت بے شک ہمارے تھانے کی حدود میں ہے، لیکن اس کی سیڑھیوں کا علاقہ ملحقہ تھانے میں لگتا ہے۔ ملحقہ تھانے میں پہنچے تو وہاں کسی کو نہ پایا سوائے ایک شخص کے، جس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، بائیں آنکھ سوج کے بند ہو چکی تھی اور دائیں ہاتھ میں فریکچر ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، میں 324 کی رپٹ لکھوانے آیا ہوں، 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں۔ کیسا اندھیر ہے، سول ہسپتال والے کہتے ہیں کہ جب تک تھانے والے FIR درج کر کے پرچہ نہ کاٹ دیں ہم تمہارا آپریشن نہیں کر سکتے۔ وہ حملہ آور سے چھینا ہوا آلۂ ضرب یعنی وہ لاٹھی پکڑے کھڑا تھا جس سے اس کا سر پھاڑا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا چچا آیا تھا جو کسی وکیل کا منشی تھا۔ وہ بھتیجے کو دلاسا دے رہا تھا کہ ملزم نے لاٹھی اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کر تمہارے کاسہ سر اور ثانی و ذکر کو بیک ضرب توڑا ہے۔ اس حرامزادے کو ہتھ کڑی نہ پہنوا دی تو مجھے نطفہ بے تحقیق کہنا۔ اس نے تو خیر سنگین جرم کیا ہے، میں نے تو کئیوں کو بغیر جرم کے جیل کی ہوا کھلا دی ہے۔ اس نے بشارت کو بھی قانونی مشورہ دیا کہ آپ کو دراصل اس تھانے سے رجوع کرنا چاہیے جس کی حدود میں چور کا مکان واقع ہے۔ بشارت الجھنے لگے۔ دوران بحث معلوم ہوا کہ اس وقت SHO کی دختر نیک اختر کی منگنی کی رسم ہو رہی ہے۔ تھانے کا بیشتر عملہ وہیں تعینات ہے، البتہ سب انسپکٹر دوپہر سے اسکول کی لڑکیوں کو جمع کر کے سڑک پر دونوں طرف کھڑا کرنے میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر ایک دفتر سے دوسرے دفتر جا رہا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد SHO نے ایک وکیل کی کار میں نزول اجلال فرمایا۔ وکیل کا بریف کیس جس پر خاکی غلاف چڑھا تھا ایک ملزم نما موکل اٹھائے ہوئے تھا۔ خود وکیل کے ہاتھ میں منگنی کی مٹھائی کے ڈبے تھے جو اس نے عملے میں تقسیم کیے اور ایک ڈبہ بشارت کو بھی تھما دیا۔ SHO کے آتے ہی سارا عملہ نہ جانے کہاں کہاں سے بھاگم بھاگ نکل کے اکٹھا ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا سب تمام وقت یہیں سر جھکائے اپنے اپنے کام میں جٹے ہوئے تھے۔ SHO نے بشارت سے سرسری رودات سن کر کہا کہ آپ ذرا باہر انتظار کیجیے، اصل رپورٹ کنندہ ڈرائیور ہے، اسی سے استفسار کرنا ہے۔ گھنٹے بھر تک خلیفہ سے نہ جانے کیا الٹی سیدھی تفتیش کرتا رہا۔ خلیفہ باہر نکلا تو اس کا صرف منہ ہی لٹکا ہوا نہیں تھا، خود پورا لٹکا نظر آتا تھا۔ اس کے بعد SHO نے بشارت کو بلایا۔ اس کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے، کرسی پر بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، سوالوں کی بھرمار کر دی۔ تھوڑی دیر کو تو بشارت کو خیال ہوا کہ شاید اسے مغالطہ ہوا ہے، وہ انہیں ملزم سمجھ بیٹھا ہے۔ لیکن جب اس نے کچھ ایسے چپتے ہوئے سوال کیے جو صرف انکم ٹیکس افسر کو کرنے چاہیے تو ان کا مغالطہ دور ہو گیا۔ مثلاً یہ کہ جب آپ نے مسروقہ چوبے عمارتی بیچی تو روکڑ بہی میں اندراج بھی کیا یا بالا بالا کیش ٹکار گئے؟ ڈرائیور کو جو تنخواہ دیتے ہیں تو رسید اتنی ہی رقم کی لیتے ہیں یا زیادہ کی؟ کیا گودام سے لکڑی بغیر ڈیلیوری آرڈر کے نکلتی ہے؟ آپ خود بغیر لرنر لائسنس کے ٹرک کیسے چلاتے ہیں؟ لکڑی کے تختے جب مبینہ ٹرک میں نازم آباد لے جانے کے لیے رکھے گئے
تو کیا آپ نے حسب قانون پیچھے سرخ جھنڈی لگوائی تھی؟ ناظمہ بات پر یاد آیا، میرا مکان PECH سوسائٹی میں لینتھ لیول تک آ گیا ہے۔ کتنے فٹ لکڑی درکار ہوگی تخمینہ لگا کر بتائیے۔ 600 گز کا ویسٹ اوپن کارنر پلاٹ ہے۔ آپ کے ہاں جو ریڈیو ہے کیا اس کا لائسنس بنوایا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کی فرم میں آپ کے 75 سالہ والد اور دودھ پیتا بیٹا بھی پارٹنر ہیں؟ لکڑی جب لی مارکیٹ سے ناظمہ آباد لے جانی تھی تو رنچھوڑ لائن کا طواف کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور ہارمونیم بجاتے ہیں؟